नाज़रीन, आज से 2500 साल पहले यूनान में एक शायरा गुजरी जिनका नाम सैफू था। उसके बाद हमने देखा कि आज से तकरीबन 2100 साल पहले मिस्र की एक ताकतवर मलका गुजरी जिसका नाम क्लोपेट्रा था, जिसने बाद में जूलियस सीजर से शादी भी की। हमने देखा कि आज से 1600 साल पहले मिस्र के शहर इस्कंदरिया में हाइपेशिया नाम की खातून साइंसदान भी गुजरी। हमने देखा कि अब्बासी दौर के अंदर हारून रशीद की जो अहलिया थी वो उमूर सल्तनत चलाया करती थी। हमने देखा कि 19वीं सदी में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने खवातीन की जानिब से मसीहाई की नई मिसाल कायम की। हमने देखा कि 20वीं सदी में मदर टेरेसा ने दुखी इंसानियत के जख्मों पर मरहम रखा और खुद पाकिस्तान के अंदर जर्मनी से आने वाली रुथ फाओ ने कोढ़ के मरीजों की वो मसीहाई की कि आज लोग उनके नाम को भी सलाम करते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि बेटियों की पैदाइश को बुरा समझा जाता है? इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई अंदोनाक वाकया रिपोर्ट किया गया लाहौर के नवाई इलाके मनावा से, जहां बेटी की पैदाइश पर मुबैना तौर पर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। क्या ये खुदकुशी थी या ये कत्ल था? क्योंकि अगर तो ये खुदकुशी थी तो ये उस शख्स की अपनी मर्जी थी कि उसे बेटी नहीं चाहिए थी, और अगर ये कत्ल था तो इस कत्ल में मुआशरा बराबर का जिम्मेदार था, जिसने बार बार उसको ये बावर कराया कि बेटियां बेटों के बराबर नहीं होती। हालांकि सिमोन दे बोवो ने द सेकंड सेक्स के अंदर लिखा है कि औरत मर्द से कमतर नहीं होती, औरत मर्द से मुख्तलिफ होती है। इसी माशरती अलमिये पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम माजिद चौधरी साहब, मारूफ वकील हैं, माहिर कानून हैं। माजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। डॉक्टर खलीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे ज्वाइन करेंगी मोहतरमा साशा जावेद मलिक, मारूफ समाजी कारकुन भी हैं, उस्ताद भी हैं। मैं माजिद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये जो माइंडसेट है कि बेटियों को बोझ समझा जाता है, तावीज भी औलादे नरीना का दिया जाता है, आप क्या समझते हैं कि ये माइंडसेट जो है एजुकेशन के बावजूद क्यों तब्दील नहीं हो पा रहा? जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने इस मौजू पे गुफ्तगू का मौका दिया। बदकिस्मती के साथ ये हमेशा से हमारे माशरे में औरत को बहुत समझा जाता रहा है, और ये तो शायद बसियों और सदियों पुरानी कहावतें हुआ करती थी जब औरतों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। मेरे ख्याल में अब उसकी शक्लें तब्दील हो गई हैं, मिजाज अभी तक वही बाकी है। और ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में मिंबर व महराब की बड़ी एक अहमियत है, और वहाँ से उठने वाली जो आवाज़ें हैं लोग उनको सुनते भी हैं। माशरे के अंदर उनका बहुत अहम किरदार होता है, और उस तरह से मुझे शिकवा भी है उलमा की तरफ से भी कि जिस तरह से इस इशू को एड्रेस करना चाहिए था वो हमारी कम्युनिटी में नहीं किया गया। हम इबादत पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन हमारे जो दीगर मामलात हैं, उलमा से क्या शिकवा है आपको? वो तो जो मजहब की तालीमात है जिसमें औरत को बुलंद मकाम दिया गया है, हर जुमे को, हर खुतबे में, हर मदरसे के अंदर जो दर्स होता है उसमें उसको हाईलाइट करते हैं, फिर क्या शिकवा है आपको? मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज में और जिस कदर शिद्दत के साथ इस मौजू को एड्रेस करना चाहिए था उस तरह से नहीं होता। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए थी। खास तौर पर देहातों के जो उलमा हैं या देहातों की जो छोटी मसाजिद हैं वहाँ पे लोगों को इस तरह की बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती है। और हमारी ज़्यादा बड़ी पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है वो छोटे इलाकों में रहती है, देहातों में रहती है, और इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो मजमूई तौर पे देहातों में होते हैं। जब बड़े शहर किसी में वाक़या होता है तो वो रिपोर्ट भी हो जाता है, वो मीडिया की नज़र में भी होता है, और हम उस पर फोकस्ड होते हैं। लेकिन अगर हम छोटे शहरों में, छोटे देहातों में जाएँ तो मेरे ख्याल में वहाँ पे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और उलमा के साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमारी जो लॉयर्स कम्युनिटी है उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब भी कोई जुर्म होता है या कोई प्लानिंग करता है या माशरे में किसी किस्म की बदनज़मी होती है तो मैं ये समझता हूँ कि वो किसी न किसी सूरत में वुकला कम्युनिटी की नज़र में भी होती है। लोग वुकला से मैं वापस आपके पास आता हूँ माजिद साहब। डॉक्टर खलीकुर रहमान, ये सारी गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं। ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया मनावा में, जहां एक बेटी की पैदाइश पर एक बाप ने खुदकुशी कर ली, आप इसे वाकई खुदकुशी समझते हैं या मुआशरे के दबाव पर होने वाला कत्ल समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैस भाई, आपके प्रोग्राम में आने से पहले मुझे ऐसा लगा जैसे बेटी की पैदाइश पे माँ ने खुदकुशी की। नहीं, बाप ने की है। यहाँ आके पता चला कि बेटी की पैदाइश पे बाप ने खुदकुशी की। बड़ा अनोखा वाक़या है। माजिद भाई ने बहुत अच्छी बात की कि दौर जाहिलियत गुजर चुका है, मिजाज आज भी। मतलब क्या किरदार हमारा दौर जाहिलियत का ही है।
دیکھیں جاہلیت اور جہالت میں بڑا فرق ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ذہنیت اور ذہانت میں بڑا فرق ہے۔ بات یہ کہ اب یہاں 2-3 چیزیں ڈسکس ہوئی، میں اس کو زیادہ وہ نہیں لوں گا، بڑا لائٹلی لوں گا، کیونکہ ماجد صاحب نے بڑے احترام کے ساتھ علماء کے کردار کو بھی پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی اور اسپیشل گاؤں کے حوالے سے بھی بات کی۔ بطور مسلمان بیٹی کی پیدائش کو معیوب سمجھنا یہ تو کفر سے کم درجے کی بات ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پیدائش کی خوشی میں بیٹی کی پیدائش پر جو فضیلتیں سنائی ہیں اس سے کتب احادیث بھری پڑی ہیں۔ 1-2 حدیثیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے نے ایک کیا کہتے ہیں من الا ادلک علی اعظم الصدقہ، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام حضرت سراقہ سے کہتے ہیں کیا میں تمہیں سب سے بڑا صدقہ نہ بتاؤں؟ کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے کہا ابنتک المردودۃ الیک لیس لہا کاسب غیرک، وہ بیٹی جو تیرے در پہ واپس تیری دہلیز پہ پہنچ جائے، بیوہ ہو کے طلاق یافتہ ہو کے، اس پر خرچ کرنا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے اپنی 2 بیٹیاں پالیں، انہیں بالغ کیا، ان کے حقوق ادا کیے، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور ایک حدیث سنا دو پلیز 1 منٹ۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا من عال جاریتین من عال 3 بنات او مثلهن من الاخوات فأدبهن ورحمهن حتى يغنيهن الله اوجب الله له الجنہ، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی یا 3 بہنوں کی پرورش کی یہاں تک کہ انہیں آداب سکھا دیے اور انہیں کیا کہتے ہیں بالکل بے نیاز کر دیا، ہر چیز سے مستغنی کر دیا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جس کی ایک بیٹی ہو فأدبهن، وہ اسے آداب سکھائے، ورحمہن، اس کے ساتھ رحم کا سلوک کرے، من کانت لہو انسا فلم یعدھا ولم یہنہا، جس کی ایک بیٹی ہو وہ زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل کر کے نہ رکھے۔ اور یہ اگلے لفظ سننے والے ہیں ولم یؤثر ولدہ علیہا، بیٹے کو بیٹی پر پریورٹی نہ دے تربیت میں، پرورش میں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں، جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ بات بتائیے گا کہ اس سے ملتی جلتی روایات ہمیں بیٹوں کے لیے نظر نہیں آتی، بیٹیوں کے لیے روایات پہ جو فوکس ہے وہ کیا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس معاشرے میں بیٹیوں کو وہ مقام حاصل نہیں تھا جو مصر میں، یونان میں یا دیگر معاشروں میں حاصل تھا؟ دیکھیں جی، عرب جاہلیت ہو یا ہندوستان کی جاہلیت ہو، دونوں جگہ مقام حاصل نہیں تھا۔ ہم عرب جاہلیت کو گالی دے کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ابو جہل ایسے کرتا تھا، فلاں ایسے کرتا تھا۔ ہندوستان کی راجپوت قومیں بھی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتی تھیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ صرف عرب جاہلیت کی بات نہیں، جہاں جہاں جاہلیت ہو وہاں وہاں یہ کام ہوتا رہا ہے۔ اسلام نے آ کے عورت کو وہ عزت، وہ مقام، وہ حقوق ادا کی ہیں کہ آج کی جدید مہذب دنیا بھی سوچ نہیں سکتی۔ آج کی جدید، ایک لفظ کہہ کے آپ آگے بڑھیں، آج کی جدید مہذب دنیا حقوق کے نام پہ اس نے عورت کو لونڈی ٹیشو پیپر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ نوجوان لڑکی ٹیشو پیپر بنتی ہے، 5 سال بعد وہ بالکل اندھیرے میں چلی جاتی ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور ایک نئی ٹیشو پیپر بن کے ایک سامنے آتی ہے۔ یاد رکھیے دور جاہلیت میں جو سلوک ہوتا تھا نا عورت کے ساتھ، اس سے بدترین سلوک آج کی مہذب جاہلیت میں ہو رہا۔ چلیں یہ مہذب جہالت کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ساشا، مذہبی کتابوں میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سوائے خدا کے یہ کسی کو نہیں معلوم کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس سے مراد یہ لی جاتی تھی کہ لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن اب جب الٹرا ساؤنڈ کی وجہ سے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں خاص طور پر اور ایون کہ پاکستان میں بھی ایسا خفیہ طور پر ہوتا ہے کہ اگر لڑکی ہو تو ابورٹ کروا دیا جاتا ہے۔ اس ٹرینڈ کے اوپر کیا کہیں گی آپ؟ تھینک یو اویس، آپ نے مجھے بلایا۔ میں پہلے تھوڑا مولانا صاحب کا جواب دینا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ اسلام نے حقوق دیا اور آج کی خاتون حقوق کے نام پر ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اگر اسلام سے یہ چاہتے ہیں یا کسی مذہب سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پوری گواہی دی جائے تو کیا ہم ٹیشو پیپر ہیں؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جائیداد میں بیٹوں کے برابر مکمل حصہ دیا جائے، کیا ہم ٹیشو پیپر ہیں؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خالی مرد کو ہی 4 نکاح کی اجازت کیوں ہے؟ آپ نے عورت نے تو خود اپنے عورت کو آپ کہہ لیں کہ ایک لانڈی کے طور پر اس کو پیش کر دیا نا، کہ آپ کہہ لیں کہ مرد 4 عورتیں رکھ سکتا ہے، اس کو بے شک پورے مکمل حقوق دے سکے یا نہ دے سکے، ٹھیک ہے، کر سکے، کیونکہ نہ اس کے پاس دماغ ہے نہ اس کے پاس دل ہے۔ ہم نے عورت کو کبھی
دماغ تو کنسیڈر کیا ہی نہیں ہے نا, وہ تو ایک آپ کا ہمیشہ آپ کا ایک کموڈیٹی یوز کیا ہے, اور ایک جسم ہے, ایک باڈی ہے, ٹھیک ہے, اس کے آگے جاتی نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی, بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اتنا تلخناک اور خوفناک سچ ہے کہ آپ کو میں بتاتی چلتی ہوں کہ پاکستان میں 2019 میں 63% ابورشنز صرف اسی لیے کیے گئے ہیں کہ بیٹی کے نام پر. جب ان کو پتہ چلتا ہے سسرال والوں کے پریشر سے, یہ شوہر کے پریشر سے عورتوں کا ابورشنز کروانے پڑتے ہیں, 63% ابورشنز, حتیٰ کہ یہ انلیگل, بہت ممالک میں انلیگل مانا جاتا ہے. پھر بھی یہاں پہ ساشا یہ سوشل کنڈیشننگ کا نتیجہ ہے کہ مرد تو دور کی بات, خود خواتین بھی جو ہوتی ہیں پیر صاحب کے پاس جب جاتی ہیں تعویذ لینے کے لیے, تو وہ اولاد نرینہ کا تعویذ ہوتا ہے, اولاد کا تعویذ نہیں ہوتا ہے, بیٹے کا ہوتا ہے. وہ پھر آخر میں بے شک یہ کہیں کہ بڑھاپے میں بیٹیاں سنبھالتی ہیں یا بیٹا سنبھالتا ہے یا آپ کے ساتھ چلتا کون ہے, بٹ یہی آپ پریشر ڈال دیکھتے ہیں عورتوں پر, پتہ نہیں وہ کتنے ابورشنز کرا لیتی ہیں, اور کتنا آپ کو میں بتا جا رہی ہوں کہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 11,000 کے قریب انڈیا میں ایسے قتل کیے گئے ہیں کہ صرف بیٹیوں کے نام پر, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی ماں کو بھی مار دیا گیا. مجھے ماجد چودھری صاحب ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جس میں شاہ جہاں نے ممتاز محل کے لیے تاج محل بنوایا تھا, اور وہ 32 سال کی عمر میں اپنے 14ویں بچے کی پیدائش کے وقت جو تھی وفات پا گئی تھی, اور زیادہ تر جو بچے تھے وہ بیٹیاں تھیں. تو یہ جو ٹرینڈ تھا کہ بادشاہوں کو بھی ایک ایسا وارث چاہیے ہوتا تھا جس کو وہ سلطنت پاس آن کر سکیں, یہ جو ٹرینڈ ہے, یہ جو پیٹریارکل سوسائٹی کا ٹرینڈ ہے, یہ ماڈرن ایجوکیشن بھی اس کو ایلیمنیٹ کیوں نہیں کر سکی ہے ماجد صاحب؟ جی بہت شکریہ جی. میں اکثر اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں کہ دنیا میں جو پہلا رشتہ قائم ہوا ہے وہ, اگر عورت کی بات کریں تو عورت کا بحیثیت بیوی ہوا ہے. ہماری بہن نے بات کی ہے. جی, تو ایز اے انسٹیٹیوشن اگر ہم خاندان کو دیکھیں تو وہ شروع ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کے ساتھ, اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ یہ والا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ بدترین بدحالی کا شکار ہے. ہر گھر کے اندر آپ کسی بھی گھر کو اٹھا کے دیکھ لیں, خاتون جو ہے وہ اپنے رائٹس کو لے کے پریشان ہے, جو شوہر صاحبان ہیں وہ اپنے حقوق کی جنگ میں پریشان ہیں, بچے جو ہیں وہ ان دونوں سے پریشان ہیں, اور وہ ان دونوں کے درمیان پس رہے ہیں. ہماری عدالتیں بھری پڑی ہیں, اور میرا دل چاہتا ہے کبھی کبھی یہ آپ کا کیمرہ ہماری عدالتوں میں آئے, خاص طور پہ گارڈینز میں. آپ لوگ آنے نہیں دیتے. نہیں آپ آئیں, بالکل آپ پروگرام میرے ساتھ رکھیں وہاں پہ, آپ گارڈینز کورٹ میں آئیں, فیملی کورٹس میں آئیں, لوگوں کے آپ وہاں پہ چہرے دیکھیں, ان بچوں کی حالت دیکھیں جو ان دو منٹ مجھے دیجئے گا, اور ماجد بتائیے گا ان بچوں کے بارے میں جو گارڈین کورٹس میں ان ماں باپ کے درمیان پسے ہو رہے ہیں, ایک بال بنے ہوتے ہیں, کہ ان کے چہروں پہ کیا حالت ہوتی ہے ان کی. آپ نے کبھی ان سے بات کی ہے کہ جب باپ ان سے ملنے آتا ہے یا ماں ان سے ملنے آتی ہے, کسٹڈی میں ایک کے حوالے کر دیا جاتا ہے, دوسرے کے حوالے کر دیا جاتا ہے, کیا بیٹیوں کو تحویل میں رکھنے کے لیے باپ زیادہ اصرار کرتے ہیں یا ماں زیادہ اصرار کرتی ہے ماجد صاحب؟ کورٹس کی حد تک تو جو میں نے دیکھا ہے ماں اور باپ کیس جیتنے کے حق میں ہوتے ہیں, باپ اپنا کیس جیتنا چاہتا ہے, یہ انا کا مسئلہ ہوتا ہے, بچے پس رہے ہوتے ہیں, بچوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہوتی ہیں, اور بچے جو ہیں, میں نے جو اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے, وہ بچے جو گارڈینز کورٹ میں اپنے ماں باپ سے ملتے ہیں, جن کی مینٹیننس عدالتیں مہیا کرتی ہیں اور تعین کرتی ہیں, میں نے ان بچوں کو معاشرے کے اندر کبھی مفتی صاحب ایک منٹ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ ایک سینئر وکیل ہیں, جب ماں باپ کی آپس میں نہیں بنتی, اس کے باوجود ان کے 4-4 5-5 بچے ہو جانا جو ہے, وہ اس کو آپ پرلے درجے کی حماقت نہیں سمجھتے؟ دیکھیں جی, یہ تو خیر ان کا ایک ذاتی فیل ہے, وہ بچے نہیں, اس ذاتی فیل کی وجہ سے وہ بچے بھی تو سفر کرتے ہیں. بالکل, بچے بہت زیادہ سفر کرتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انسٹیٹیوشن کی تباہی نے ہمارے معاشرے کو بدحالی کی صورت میں اور اس طے میں دھکیل دی ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, میں واپس آپ کے پاس آ رہا ہوں. آپ نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی مہذب جہالیت, اور اس کے جواب میں کچھ اعتراضات اٹھائے تھے ساشا نے, اگر آپ ان کا جواب دینا چاہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. جی بالکل, ڈنکے کی چوٹ پہ جواب دوں. پہلے میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ مسلمان سے ڈیبیٹ کا طریقہ اور ہوتا ہے. یہاں عقیدہ ڈسکس نہیں ہو رہا ہے صاحب, یہاں پر لاجک ڈسکس ہو رہی ہے. آپ مجھے بات کرنے دیں گے؟ فیتھ چیکر نہیں. پہلے مجھے یہ بتائیں, آپ مجھے بات کرنے دیں گے؟ نہیں دیتے تو میں ابھی واک آؤٹ کرتا ہوں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے صاحب, یہ آپ نے میں یہی بات کر رہا ہوں یار, بات سنیں, میں بات کسی کی عقیدے پر حملہ نہیں کر رہا, لیکن یہ بات کرنا چاہتا ہوں ڈیبیٹ کے دو طریقے. چکر نہیں ہے لوگوں کے دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے نمائندے نہ بنیں. یہاں پر آپ سے جو سوال کیا گیا اس کا جواب دیں آپ. مجھے بات کرنے دیں. ڈیبیٹ کے دو طریقے ہوتے ہیں,
یہاں میرے پاس کوئی ایتھیسٹ بیٹھی ہوئی ہیں، میرے ساتھ ان کا ڈیبیٹ کا طریقہ اور ہوگا. یہاں کوئی ایسی ماڈل بیٹھی ہوئی ہیں جو 14 مردوں سے شادیاں اکیلی بچانا چاہتی ہیں. دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے بات کرنے کا. مفتی صاحب یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. یار بات سنیں، یہاں ایک مسلمان پاک باز عورت بیٹھی ہے، پھر میرا طریقہ اس سے بات کرنے کا ڈھنگ اور ہوگا. یہاں قرآن کو تسلیم کرنے والی عورت بیٹھی ہے، اس سے میرا بات کرنے کا ڈھنگ اور ہوگا. کشتیوں کے 2 سوار بنے اور سننے والے کنفیوز ہو گئے. یار بات سنیں، میں ذاتی حملے نہیں کر رہا، سوال کیے ہیں، جواب دے دیں. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کون سے فرقے کے مسلمان ہیں، انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے کتنے حج کیے ہیں، آپ نے کتنی زکات دی ہے. میری بات سنیں، میری بات آڈینس کو سننے دیں. جی آڈینس ان کی بات سے کنفیوژن کا شکار ہو رہی ہے. آپ ذاتی حملے کیوں کر رہے ہیں؟ حملے کر ہی نہیں رہا. آپ کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا. پیٹ پہ جا رہے ہیں. قرآن پر حملہ کیا، انہوں نے آپ سے سوال پوچھا ہے، انہوں نے سمجھنے کے لیے پوچھا ہے، احادیث پر حملہ کیا، سمجھنے کے لیے سوال پوچھا ہے، انہوں نے سمجھنے کے لیے سوال پوچھا ہے. مفتی صاحب، آپ مفتی صاحب انہوں نے سمجھنے کے لیے سوال پوچھا ہے، آپ انہیں جواب سنیں مجھ سے. انہوں نے نصف گواہی کی بات کی. نصف گواہی کی بات قرآن کرتا ہے. قرآن کا منکر تو کافر ہے. سمجھا دینا ان کو. بات سمجھانی ہے. بچے بھی پوچھ لیتے ہیں نا، کی طبیعت کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں اور سلجھانا بھی بہت اچھا سمجھتا ہوں. کسی خدائی حکم کی جو مصلحت ہے وہ پوچھنا جرم تو نہیں ہے. آڈینس کو میری بات سننے دیں. گواہی ذمہ داری ہے، گواہی کوئی منصب نہیں، گواہی کوئی عہدہ نہیں. میرے ماجد بھائی، میں بھی لائر ہوں لیکن یہ پریکٹسنگ لائر ہے. میں بھی ہائی کورٹ میں کسی منصب پر ہوں لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں. آپ کو صرف اتنی بات بتا رہا ہوں، آپ خود یہ بات ان کو بھی پتا ہوگا گواہی دینی کتنی مشکل ہوتی ہے. چنگا بلا انسان کھڑا ہو جائے نا، وکیل جرا کر کے دے مار دیتا اس کو ادھر. صحیح بات ہے. ایک باعزت عورت جب عدالت میں کھڑی ہوتی ہے، گواہی دینے لگتی ہے، فریق مخالف کا وکیل جب جرا پر اتر آتا ہے تو اسے چھپنے کی جگہ نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے اس نیچر کا خیال رکھتے ہوئے عورت کو اس ذمہ داری اس کو ادا کر دیا کہ یار عورت کے پاس یہ ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے، وہ صنف نازک ہے. ایک آگے میں مختصر جواب دے رہا ہوں کیونکہ آپ کا بڑا پروگرام چھوٹا ہوتا ہے. تو یہ عورت کی گواہی نصف ہونا یہ عورت کے لیے رحمت ہے. ٹھیک ہے. اگلی بات، 4 نکاح کی بات کی. مجھے بتائیں مرد کی تو اللہ تعالیٰ نے، آج کی میڈیکل سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر تنوع رکھا ہے. ایک مرد ہو 4 عورتیں ہوں، پتہ چلتا ہے نطفہ کس کا ہے. میری بہن نے یہ اعتراض کیا، مجھے پتہ نہیں میری مسلمان بہن ہے یا میری پاکستانی بہن ہے، بہن میری ضرور ہے. میری بہن نے مجھ سے یہ سوال کیا، میری بہن نے مجھے یہ کہا 4 نکاح ہو تو کیا کہتے ہیں اعتراض ہوتا ہے اگر عورت بھی زیادہ کرے. بھائی پتہ کس طرح چلے گا یہ نطفہ کس مرد کا ہے؟ اسلام نے اس خناسیت کو عورت سے دور رکھا ہے، عورت کو بالکل پاک باز رکھا ہے. چونکہ اسلام حیا چاہتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے آبادی ایسی رکھی کہ اس میں عورت کی ریشو مرد سے زیادہ ہوتی ہے. چلے میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. جواب میراث کی بات کر رہا، مجھے بات مکمل کرنے دیں. آپ نے کہا جواب دے، خلیق الرحمان حاضر ہے جواب دینے کی، ایسی بات نہیں ہے. تیسری بات انہوں نے میراث کے اوپر کی. عورت کی کوئی ذمہ داری اپنے کھانے کے حوالے سے بھی عورت پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری ذمہ داری اس کے خاندان پہ ڈالی ہے، اس کے شوہر پہ ڈالی ہے، اگر وہ شادی نہ کرے تو، اگر وہ شادی نہ کرے اسٹیٹ پہ ڈالی ہے. اگر وہ شادی نہ کرے تو باپ سے حصہ نہیں ملے گا، خراب نہ کریں، آپ سے اسے باپ سے حصہ نہیں ملے گا. مرد پر تمام ذمہ داریاں ڈالتے ہوئے مرد کو اللہ تعالیٰ نے بھائی کے طور پر ایک حصہ زیادہ دیا میراث کا، اور عورت پر کچھ بھی نہ ڈالا. ساشا کا جو اعتراض ہے، ساشا آپ کو جواب دیے، کیا آپ ان جوابوں سے مطمئن ہیں؟ آپ کے عقیدے کے اوپر حملہ کیا گیا. اگر آپ نے اس ٹاپک پہ بات کرنی تھی نا، اویس آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اوپر کوئی اور ٹاپک رکھتے ہیں، وچو کسی اور ٹاپک پہ آپ بات شروع کر دیتے ہیں. اچھا یہ میں نے شروع نہیں کیا، یہ ساشا نے شروع کیا، یہ ساشا نے شروع کیا ہے. میں چیلنج دیتا ہوں ہر ٹاپک پہ، میں پھر بدی تیار ہوں. مجھے بول لینے دیں. میرے حال سے آپ کی مکمل بات سن لی گئی ہے مولانا صاحب، اور میرے حال سے آپ اپنا ٹیمپر لوز نہ ہی کریں تو بہتر. میں لوز نہیں کر رہا، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ قرآن پہ حملہ کریں گی یہ برداشت نہیں ہوگی. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں حقوق کے نام پر اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں دی جاتی. بات کر لینے دیں مفتی صاحب، انہیں اپنی بات کر لینے دیں. سر اپنے رویے سے اپنے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیں. الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں اور غیرت مند بھی. جی ساشا، یہ بتائیں کہ شو میں بیٹھنے کے لیے، کہیں بھی بیٹھنے کے لیے
مسلمان ہونا لازمی ہے, انسان ہونا ضروری ہے, انسان ہونا ضروری ہے, یہ مسلمان پھر ان کو کلیئر اسلام کر پہ دیں. کیچڑ اچھالنے کی آپ کو اجازت نہیں دی جا کوئی سکتی. کیچڑ نہیں میں نے اچھال رہا ہے, کسی پہ نہیں کوئی دی جا کیچڑ نہیں سکتی. ڈالا. کوئی کیچڑ نہیں اٹھا رہا ہے, ریلیجس اسٹارٹ پلے کرنے کی کوشش مت کریں. انہوں نے آپ سے سمجھنے کے لیے سوال کیا ہے. ساشا آپ ان کی باتوں کا جواب دے دیں. لیکن خدا کے لیے اسلام مفتی صاحب آپ اپنی باری پہ بولیں گے. اب مفتی صاحب وہ آپ کو نہیں ٹوکیں گے, آپ کو نہیں ٹوکیں گے. جی ساشا مفتی صاحب آپ اپنی باری پہ بولیے گا. ساشا پلیز اپنی بات کنٹینیو کریں. جی اویس انہوں نے مجھے 14 شادیاں رچانے والی ماڈل سمجھا یہ میں نے نہیں اور کہا. بتایا, مجھے یہ ٹائٹل پیش کیا. سر میں تمام آپ کی خواہشیں کر لیں لیکن اسلام پہ کیچڑ نہ اچھالیں. آن کیمرہ میری ایسی کوئی آن خواہشات کیمرہ چیلنج دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ مفتی صاحب انہیں بات پوری کر لینے دیں. مفتی صاحب انہیں اپنی بات پوری کر لینے مولانا صاحب دیں. یہ فیصلہ کرنے والے آپ نہیں. مفتی صاحب انہیں اپنی بات پوری ایسی کر لینے عورتیں آ دیں. کے کیچڑ اچھالتی ہیں کیسی اسلام کے عورتیں, اوپر. انہوں نے کوئی کیچڑ نہیں یہ اچھالا, اسلام انہوں نے کتنا سوال مظلوم کیا ہو ہے, گیا. سمجھنے کے لیے سوال کیا ہے. مفتی صاحب انہیں بات کرنے دیں. مفتی صاحب انہیں بات کرنے دیں, انہوں نے سمجھنے کے لیے سوال کیا تھا. جی جی ساشا پلیز, اب آپ بیچ میں نہیں ٹوکیں گے مفتی صاحب. جی ساشا. ایک تو پہلے انہوں نے مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ مجھے اس شو میں آنے کے لیے کیا انہوں نے میرے عقیدے پہ یا میرے مذہب پہ غلط بات ہے, غلط مذاق اڑایا. میں یہاں کسی کو سرمد باروی بننے نہیں دوں گا. میں وہ شخص نہیں ہوں. آپ سرمد باروی بن کے کاپی اس کو کریں. آپ انہیں بات کرنے دیں مفتی صاحب, آپ کی بات کو کوئی نہیں ٹوکتا. مفتی صاحب کسی نے کسی پر حملہ نہیں کیا. مفتی صاحب کسی نے کسی پر حملہ نہیں کیا. ساشا آپ اپنی بات کریں. مفتی صاحب آپ کو کوئی نہیں ٹوک رہا, ان کو بھی مت ٹوکیے گا پلیز. جی ساشا. یہ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے کہ میں ایسی 14 شادیاں رچانے والی ایسی ماڈل ہوں؟ ایسے میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں, میرے لیے بڑے قابل عزت ہیں, میرے بڑے ہیں, پر ان کو اس چیز کا یہ کوئی حق نہیں بنتا یہ مجھے ایتھسٹ بولے اور میرا یہ فیصلہ کریں کہ میرا کیا عقیدہ ہے, لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہیں اور میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اگر کر رہی ہیں اس پہ میں آمادہ ہوں. آپ کا یہ انہیں اپنی بات کر لینے دیں مفتی صاحب. مفتی صاحب اگر کائنڈلی اگر آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے وقت میں بولوں. آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں, اس میں جواب دیں. آپ اپنی باری پہ بولیے گا نا. آپ جو بھی الزامات کے جواب دینے اپنی باری میں بولیے گا. ہم نے اپنی مکمل بات سنی ہے, پلیز آپ ریسپیکٹ کریں اس چیز کو, خیال رکھیں آپ. انہوں نے مجھے ایتھسٹ بولا, انہوں نے بولا پتہ نہیں میں اسلام کے خلاف بات کر رہی ہوں, کیا نہیں کر رہی ہوں, میں کافر ہوں, میں منکر ہوں, میں کیا نہیں ہوں, میں 14 شادیاں رچانے والی ماڈل ہوں, اور پتہ نہیں یہ تمام چیزیں انہوں نے ذاتیات پر آ کر بات کی. یہاں سے مجھے یہاں کے ان کے بات کر رہے کہ شاید یہ گمراہ کرتے ہیں یا ہم جیسے لوگ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو جن کی اس طرح کی تمام باتیں سنتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میرے ساتھ یہ اٹس سو مچ لائک یہ بہت انسلٹنگ بیہیویئر ہے کسی کے لیے بھی. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی خاتون کیا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ آپ یہاں پہ خاتون کی عزت کرتے کیا ہیں. اگر ہم یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کس کو ہے کرتے ہیں خاتون. مولانا صاحب پلیز مجھے میری باری میں بولنے دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, پلیز میری باری میں بولنے دیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے وقت میں بولیے گا. اوکے کریں بات. فریڈم آف ایکسپریشن نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں ہوگی, انہوں نے اتنے سارے مجھے ٹائٹل سے نواز دیا, دیٹس انف ہو گیا. اس کے بعد اگر ہم پھر بھی اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں, بولتے ہیں یہ میرے ویوز ہے, میرا مذہب ہے, میرا عقیدہ ہے, میرا پرسنل ہے, میرا پرسنل نظریہ ہے, میں کیا مانوں کیا نہیں مانتی, اس کا فیصلہ کرنے والی یہ کوئی نہیں ہوتا. ساشا بالکل ایک سیکنڈ رکیے گا. ماجد صاحب ساشا ایک پڑھی لکھی خاتون ہے, مفتی صاحب بھی ایک پڑھے لکھے شخص ہیں, اور جب بھی ایک مرد اور عورت کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو عورت کے چرتر تک کی بات چلی جاتی ہے, کریکٹر اسیسینیشن کے اوپر بات کیوں آ جاتی ہے, پرسنل بیلیفز کے اوپر بات کیوں آ جاتی ہے. کیا مجھے ماجد صاحب آپ بتائیں, کیا ساشا نے کوئی گستاخی کی؟ انہوں نے سمجھنے کے لیے 2-4 پوائنٹس پوچھے نا. ماجد صاحب پلیز, اب مفتی صاحب پلیز 1 منٹ دے دیں. ساشا پلیز 1 منٹ. مفتی صاحب پلیز. جی ماجد صاحب یور سے, کیا واقعی ساشا نے کوئی غلط بات کی؟ ان کا ایک اپنا موقف ہے, اور دین کا جو فہم ہے بحیثیت طالب علم جو میں نے سمجھا ہے, تو دین بھی ہمیں تدبر کے ساتھ, حکمت کے ساتھ اور دنائی کے ساتھ جو ہے وہ تبلیغ کی اور تاکید اور تائید کی جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کے جو جوابات ہیں ان کو دلیل اور برہان سے ان کو دیکھنا چاہیے, نہ کہ وہ جذباتی ہو کے. تو میری ذاتی مفتی صاحب سے ریکویسٹ ہے. ماجد بھائی آپ شاید ان کے پروگرام میں کم آئے ہوں گے, آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, یہ بھی آن ایئر جا رہی ہے. مجھے اگر یہ طریقے سے جواب دینے دیں تو اتنے بندہ ہائپر نہ ہو. جب جواب دے رہے ہوتے ہیں تو اویس بھائی درمیان میں فوراً ریسلنگ میں کشتی کے لیے اتر آتے ہیں
اور ان کے ساتھ کشتی کر کے مجھے آپ میری سیٹ پہ آگے بیٹھ جائیں نا, آپ میری سیٹ پہ آگے بیٹھ جائیں نا, مجھے بات کر, ماجد صاحب کو بات کرنے دیں. آپ ان کے بعد انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا, انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا, انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا, انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا. ماجد صاحب اینکر رہے ہیں, آپ کا کام ہوتا ہے مفتی صاحب آپ پلیز چپ کریں. ماجد صاحب آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کریں. اس میں میں اس میں فردر میں ایڈ کروں گا کہ جو شریعت ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک اس شریعت کے اندر نہ تو کسی کو شریعت سازی کا اختیار ہے اور نہ ہی کسی بھی انسان کو اپنی مرضی سے اس کی وضاحت کا. مجھے ایک یہاں پر کوئک بریک لیں گے ماجد صاحب, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنی ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے کہ جو معاشرے کے اندر مرد اور عورت کے مقام میں تفاوت پایا جاتا ہے, جو افراط و تفریط پائی جاتی ہے, جب ایجوکیٹڈ طبقے کے اندر اتنا زیادہ باعث ایگزسٹ کرے گا تو پھر آپ معاشرے کے ان ایجوکیٹڈ سیکٹر سے کس طرح شکایت کر سکتے ہیں کہ وہ عورتوں کے ساتھ برابر کا سلوک نہیں کرتے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عورت اور مرد کے درمیان جو معاشرتی تفاوت ایگزسٹ کرتا ہے, بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا ہے, جو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ رپورٹ کیا گیا لاہور کے نواحی علاقے مناوا سے, جہاں ایک باپ نے صرف اور صرف اس لیے خودکشی کر لی کہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی. کیا بیٹی کی پیدائش کو اتنا غلط سمجھتا ہے یہ معاشرہ؟ کیا دادیوں کی جانب سے اور نانیوں کی جانب سے اپنے بہو کو اور اپنے داماد کو صرف اور صرف اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ ان کے خاندان کے لیے اولاد نرینہ کا جو حصول ہے وہ ممکن بنایا جائے, اس کے بعد اگر پاسبل ہو تو ایک آدھی بیٹی بھی ہو جائے تو ٹھیک ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 5 بہنوں کے بعد ایک بھائی تو ہوتا ہے, لیکن 5 بھائیوں کے بعد ایک بہن جو ہوتی ہے وہ شاذ و نادر ہی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر آج بھی عورت کو بوجھ سمجھا جاتا ہے, عورت کی تعلیم پر اس طرح سے انویسٹ نہیں کیا جاتا, اس کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے. حالانکہ پنجاب گورنمنٹ کے جو اپنے ادارے ہیں وہ 16 سال سے کم عمر شادی کو خلاف قانون قرار دیتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر جو ایک روایتی طبقہ ہے وہ اس قانون کو بھی غیر اسلامی سمجھتا ہے. ماجد صاحب, یہ بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے, بات کہیں اور چلی گئی, بات جو ہے وہ پرسنل اٹیکس کے اوپر چلی گئی. مجھے یہ بتائیے گا کہ عورتوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ برابر کے حقوق نہیں میسر پاکستان کے معاشرے میں؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کے جو حقوق جس طرح سے اسلام نے اس کو دیے ہیں, اگر ہم اس کی روح کے ساتھ اس کو سمجھیں تو وہ جدید معاشرے کے تقاضوں سے بہت آگے گئے ہیں. ہماری جو بہن نے بات کی, میں ان کے طریقہ کار سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن مجھے ان کی نیت سے شک نہیں ہے. میرے خیال میں ان کے سارے دلائل عورت کی عزت کی بحالی کے بارے میں ہیں, عورت کے حقوق کے حوالے سے ہیں. ان کا ایک اپنا طرز عمل ہے, مفتی صاحب کا ایک اپنا انداز ہے, یا ان کی اپنی سمجھ بوجھ ہے جو اسلام کی روح کے مطابق انہوں نے بات کی. ٹھیک ہے. اب عورت کا جو کردار ہے, اگر ہم دیکھیں, آپ نے بات کی کہ پیروں کے پاس جو تویز لینے جاتی ہیں خواتین, ان کو جو پریشر ہوتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں خاتون کا ہی ہوتا ہے, یا وہ دادی ہوتی ہے, یا وہ نانی ہوتی ہے, یا وہ اس کی کوئی خالہ پھوپھی ہوتی ہے. تو پریشر بھی انہی خواتین کا ہوتا ہے. بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری جو ہے اس تفریق سے ہٹ کے ایک معاشرے پہ عائد ہوتی ہے. وہ مرد بھی اس میں شامل ہے, اس میں عورت بھی شامل ہے. بڑی عجیب بات ہے ماجد صاحب کہ بیوی ہر ایک کو چاہیے, بیٹی کسی کو نہیں چاہیے. جی بالکل ایسے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا, اور اس مائنڈ سیٹ میں دیکھیں نا کہ وہ مرد جو عورت کو مارتا ہے یا وہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ خودکشی کرتا ہے, اس کی تربیت بھی ابتدائی طور پہ ایک عورت کے ہاتھ میں ہی تھی. وہ جو عورت ہے اس کا کردار کہاں پہ رہا؟ وہ عورت اس کی فیورٹ اس کی دادی ہو سکتی ہے, اس کی نانی ہو سکتی ہے, اس کی خالہ پھوپھی ہو سکتی ہے. تو وہ بھی کیا جائے ماجد صاحب اس سچویشن سے نکلنے کے لیے؟ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نیو یارک کے اندر اگر رات 2 بجے بھی ایک خاتون تنہا کھڑی ہوتی ہے تو اسے کوئی چھیڑتا نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شام 6 بجے کے بعد بھائی کو ساتھ بھیجا جاتا ہے بہن کو اکیڈمی چھوڑنے کے لیے. تو ہم کیسے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں خواتین کی عزت کی جاتی ہے, جہاں 2 سال کی بیٹی کے ساتھ, 5 سال کی بچی کے ساتھ, 7 سال کی زینب کے ساتھ انتہائی افسوسناک واقعات رپورٹ ہوتے ہیں؟ ماجد صاحب دیکھیے, معاشرے میں پہلو دونوں طرف سے ہیں. بہت معاشرے میں ہمارا مرد ایسا بھی موجود ہے جو اپنی خواتین کے حوالے سے, ہمارے پاس بہت سارے کیسز میں نے خود ڈیل کیے, وہ عورت اور مرد کے آپس میں ان کی مناسبت نہیں ہو رہی تھی, ان کے آپس میں نہیں بن پائی. وہ مرد میرے پاس آیا اور اس نے مجھے خود کہا کہ آپ مجھے یہ ساری چیزیں بیان کریں گے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق میں روز قیامت اللہ کو جواب دینا ہوں, میں اس کا کوئی حق, پھر ایون وہ سورۃ الطلاق میں غالباً وہ ایک آیت ہے
کہ آپ آسن ایک معاملہ کریں, اور اس کے بعد دوسری آیت یہ ہے کہ پھر اللہ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اچھا ایک چھوٹا سا قانونی نقطہ بتائیے گا, ایک چھوٹا سا قانونی نقطہ بتائیے گا کہ اگر ایک والد کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اور وہ دونوں کے درمیان اپنی ول لکھ کر اپنی جائیداد ان میں برابر یعنی 50-50% تقسیم کر جاتا ہے, اور والد کی وفات کے بعد جو بیٹا ہے وہ کیا کیس کر سکتا ہے کہ یہ جو ول لکھی گئی تھی یہ غیر شرعی تھی, یہ جو پاکستان کا ریلیجس کوڈ ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتی, اس لیے مجھے مزید حصہ دیا جائے؟ جی بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں لکھتا ہے تو وہ برابر ہی دے گا. قانون جو وراثت ہیں وہ کسی بھی انسان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد لاگو ہوتے ہیں, تو اس کو تو وہ کسی صورت میں چیلنج نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک باپ ہے وہ ساری بھی اگر کسی اپنے بچوں سے ہٹ کے کسی اور کو وہ بیچ دیتا ہے, اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا, اس کے وہ رائٹس اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اب بات اس میں یہ ہے کہ عورتوں کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورتوں کی اپنی ذمہ داری زیادہ ہے مردوں کی نسبت. وہ مرد جس کا براٹ اپ عورت ایک کرتی ہے وہ اس کو بتا دیتی ہے کہ تم ایک مرد ہو, تم نے اس طرح سے کرنا ہے اور تمہیں ہر چیز کی چھوٹ ہے. وہ بیٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں, وہ بیٹیاں اور اس کی ڈسکریمنیشن ماں ہی کر رہی ہوتی ہے. 90% ماؤں کا فیورٹ بیٹا ہوتا ہے, وہ اسی طرح سے لاڑ پیار سے اس کو رکھتی ہیں. اس کو باپ اس کو ڈانٹ بھی رہا ہوگا تو وہ ماں آگے سینہ تار کے کھڑی ہوتی ہے کہ اس کو تو میں نے کچھ نہیں کہنا, یہ تو میرا شہزادہ ہے اور آپ بیٹیوں کو جو مرضی کر لیں. تو ڈسکریمنیشن تو خود عورت کرتی ہے. اور ساشا ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھائی اپنی بہن کو یہ بتاتا ہے کہ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں تو بہن خوش ہوتی ہے, لیکن اگر بہن ایسا بتانے کی جرات کرے تو بھائی جو ہے اس کو غیرت کے نام پر قتل کر دیتا ہے. تو کیا مرد ذات میں جو قوت برداشت ہے وہ کم ہوتی ہے, یا غیرت جو ہے صرف اور صرف عورت کے لیے ایسوسیٹڈ ہے, مرد کے لیے نہیں؟ ساشا معذرت کے ساتھ قوت برداشت, مرد کی قوت برداشت کی بات آئی ہے تو وہ آپ کو مفتی صاحب کے رویے سے اندازہ ہو ہی گیا ہوگا قوت برداشت کا. اور جہاں تک ایڈوکیٹ صاحب نے بات کی ہے کہ جی عورتیں زیادہ پیٹریارکل ہوتی ہیں, کملا بھاسن نے کہا تھا کہ, کملا بھاسن آپ کو پتا ہوگا بہت اچھی آتھر ہیں, انڈین فیمنسٹ, انہوں نے بولا تھا کہ عورتیں اس معاشرے میں زیادہ پیٹریارکل ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بیٹے کا پریشر نانی دادی یا ساس یا ننند کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ بھی وہی پریشر کو لے کر ہی آگے بڑھی ہوتی ہیں, اس عمر تک پہنچی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی ایک آپ کو پتا ہوگا کہ کیا نام ہے, اس پہ فریڈرک اینگل سے بڑی بات کی تھی فیملی سسٹم پہ. اس نے کہا تھا کہ عورتوں کو پہ پریشر اتنا زیادہ ڈال دیا جاتا ہے شروع سے کہ اگر کسی بھی انسان کے سب پہ اتنا پریشر آئے تو وہ چاہے گا کہ میں اپنے ٹائم پر آ کر کسی اور پر زیادتی کر سکوں. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو پتا ہوگا کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی تو وہ بھی بہو میں رہی تھی تو اس نے وہی تمام چیزیں برداشت کی تھی, اس لیے وہ آگے بہو پہ کرتی ہے. مطلب جس کا جتنا چلتا ہے اتنا اس پہ زور چلاتا ہے. تو عورتیں اس وجہ سے اب وہ کہہ لیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہے. اور جہاں تک میں مکمل میری بات کرنے دیں مجھے, اور جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ بھائی کا غیرت کے نام پر, آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے پیٹریارکل سوسائٹی ہے, مرد نہائے گھوڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چلو بیٹا خیر ہے, چل جاتا ہے, کوئی نہیں کرتا ہے, پر جہاں بیٹی کے ساتھ آ جائے نا وہاں پہ وہ ہمارے غیرت بہت زیادہ نازک ہوتی ہے. ہمارے قتل فوراً واقعہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور اس قتل کے نام پر, غیرت کے نام پر قتل, آپ کہہ لیں کہ ہمارے صرف 9 مہینے میں اس پہ 7 مطلب 1700 سے 1800 کے درمیان قتل غیرت کے نام پر, اور کارو کاری ونی جیسی چیزیں ہم دیکھیں. اس پر ہم بات کریں گے. مفتی صاحب, امام غزالی نے عورتوں کو تقسیم کیا ہے, ان کی کلاسیفیکیشن کی ہے کہ گیدڑ نما عورتیں ہوتی ہیں, اس کے علاوہ لومڑی نما عورتیں ہوتی ہیں. مختلف جانوروں کے ساتھ امام غزالی نے عورتوں کو مشابہت دی اور ساتھ ان کے کریکٹرسٹکس ڈیفائن کیے ہیں, اور بعد میں یہ بھی لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جو بچے کی صحیح تربیت ہوتی ہے وہ مکتب کے اندر ہوتی ہے, اور عورت کی جو صحیح تربیت ہوتی ہے وہ گھر کے اندر ہوتی ہے. امام غزالی کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے, تو اس حکم کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں, مجھے امام غزالی کی جو آپ نے بات کی, مجھے کوئی تحقیق نہیں کہ انہوں نے کس پیرائے میں, کس سیاق و سباق میں بات کی. ٹھیک ہے نا, اگر عورت کی قسمیں ہیں تو جیسے کہ میری بہن بھی تو ایک قسم ہے نا, بار بار پر مجھ سے کہہ رہی تھی یہ بھی عورت کی ایک قسم ہے, جو سامنے ہمارے ویورز بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی 2 میری بہنیں, یہ بھی ایک قسم ہے. تو آپ کو واضح فرق نظر نہیں آ رہا؟ اسی طرح میں بھی ایک مرد ہوں, یہ بھی ایک مرد ہیں, آپ بھی ایک مرد ہیں, مردوں کی بھی تو قسمیں ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی بات نہیں. لیکن آپ مجھے کوئی ٹو دی پوائنٹ سوال کریں جس پر میں آپ کو جواب. میں نے آپ سے سوال یہ کیا ہے کہ جب امام غزالی یہ کہتے ہیں امام غزالی کو چھوڑے, تربیت جو ہوتی ہے صحیح مکتب میں ہوتی ہے اور عورت کی گھر میں ہوتی ہے, انہوں نے جب احیاء علوم الدین لکھی تھی, بات سنیں, بغداد کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے کمنٹ دے ہی نہیں سکتا. وجہ یہ کہ میں آپ میری بات پر کمنٹ نہ کریں نا, آپ ویسے تو
دیکھیں اسلامی تاریخ کے آپ سکولر ہیں, آپ لوگوں سے واقف ہیں, اور یہ مان نہیں سکتا کہ آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ امام غزالی نے کیا کہا ہے. آپ اسی کو پکڑ کے بیٹھے, تربیت مکتب میں بھی ہوتی, تربیت ماں کی گود سے بھی شروع ہوتی ہے. اگر ماں ہی ایسی ہے کہ جس کو نہ اسلام کا پتہ, نہ قرآن کا پتہ, نہ کچھ پتہ, اور وہ حقوق کے نام پر جا کر وہ امریکن ماڈل کے ساتھ اپنے آپ کو ملانا چاہتی, تو وہ جو گروتھ ہوگی جس بچے کی, جب بچہ ہوگا وہ کیا بنے گا, وہ بڑے ہو کے کیا بنے گا, وہ انسان نہیں بنے گا, وہ انسان نما بندر ہوگا. ٹھیک ہے, جو 14 سے شادی بھی کرنا چاہے گا, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, وہ انسان نما بندر ہوگا, وہ ایک جانور ہوگا. وہ نام انسان ہوگا لیکن اس کے اندر انسانیت نہیں ہوگی, وہ حیوانیت ہوگی. بات یہ ہے کہ ساری بات تربیت ماں کی. اب آپ مجھے بھی بات کرنے تھا نا, آپ مجھے بھی بات کرنے تھے. اب آپ کے اندر قوت برداشت نہیں ہے جو آپ میری قوت برداشت میں بات کر رہی تھی. آپ دیکھیں میری قوت برداشت آپ کب چیک کریں وہ بتاتا ہوں. آپ میری ذات پہ حملہ کریں, میری ماں بہن کو گالی دیں, مجھے گالی دیں, اگر میں برداشت نہ کروں تو آپ مجھ سے ضرور گیلا کریں. یہاں بیٹھ کر میرے نبی کی سیرت کا کسی اور عنوان سے مذاق ہو رہا ہے, قرآن کے احکام کا مذاق نہیں. اب آپ کو ڈر لگ رہا ہے, اب آپ کو ڈر لگ رہا ہے. یہاں میری قوت برداشت اپنے خاص دائرے کے اندر ہوگی, خاص دائرے کے اندر ہوگی. میں خاموشی سے ٹھنڈے پیٹوں آپ کی بات نہیں سنوں گا. آپ کو رد عمل میں اس کونے پہ دیوار سے لگا دوں گا تاکہ آپ کہیں اور یہ جرات نہ کریں. آواز اونچی کر لیتے ہیں, اپنی دلیل کو طاقتور کریں. نہیں, آواز بھی اونچی ہوتی ہے, موضوع کی مناسبت سے آواز بھی اونچی ہوتی ہے. یعنی آپ نے امام غزالی کی کمنٹ کے اوپر کمنٹ کرنے سے گریز کیا. میری بات سنیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, ہماری قوت برداشت چیک کرنی ہماری ذات کے معاملے میں کریں. سوشل میڈیا میں گالیاں آپ کو بھی پڑتی ہیں, گالیاں ہمیں بھی پڑتی ہیں. میرے سوشل میڈیا کا میں اس کیا کہتے ہیں چینل سے براہ راست چیلنج کر رہا ہوں, مجھے کسی نے گالی دی ہو, اتنا عرصہ ہو گیا مجھے سوشل میڈیا پر, جواباً میں نے گالی دی ہو, مجھے پکڑا جائے. گفتگو کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں میری قوت برداشت یہاں چیک کریں. لیکن میری بات سنو, بات سنیں, جب بات سنیں, ہر چیز کو میں نے جواب آپ کو دے دیا. جب آپ میرے مذہب, میرے دین, میرے نبی, میرے اسلام, میرے قرآن کے بارے میں بات کریں گے, وہاں میں برداشت کے عنوان سے بغیرتی نہیں دکھا سکتا, میں برداشت کے عنوان سے بہنیتی نہیں دکھا سکتا. میں پھر نبی علیہ السلام کی اس حدیث پہ عمل کروں گا. بات یاد رکھیں, میں نبی علیہ السلام کی اس حدیث پہ عمل کروں گا کہ جواب ہاتھ سے دو یا زبان سے دو, طاقت دکھاؤ. کر سکے مرد اور عورت کے درمیان جو جنسی تفاوت ہے, اس موضوع پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. سٹیفیداس, آپ مجھے بات بھی کرنے دیں. ناظرین, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مرد اور عورت کے درمیان جو صنفی تفاوت پائی جاتی ہے معاشرے میں. ماجد صاحب, اس کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ جی دیکھیں, اس میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کے اور ہماری بہن کے بڑے کافی جذباتی سے اس میں آرگومنٹس ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کو لیں گے تو وہ نہ مفتی صاحب کی ہے نہ میری ہے, وہ شریعت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. اور ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے یقین و وثوق کے ساتھ دار اسلام میں داخل ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ تمام قوانین لاگو ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے شریعت میں بیان کر دیے ہیں. اب سوال یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہماری بہن کا وہ موقف تھا کہ اگر ان کے خیال میں عورتوں کی شادی جو ہے, مرد کو 4 کے حقوق ہیں اور عورتوں کے بارے میں اللہ نے حرام کیا ہے, تو اس کی حکمت کا تو سوال ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو چیلنج کریں گے کہ یہ کیوں نہیں ہے, تو پھر بات یہ ہے کہ پھر آپ کسی ایسے مذہب کو دیکھ لیں جس مذہب کے اندر جو چیزیں جو ان کے موقف کے مطابق ہو وہاں چلے جائیں. اسلام تو ایک کوڈیفائڈ وہ سارا دین محمدی ہے, اس میں ساری چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کر دی ہیں. جی مجھے بات کریں, ماجد, اس کو فالو کیسے ڈیولپ کیا جائے؟ اب دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر یہ جو اب دیکھیں یہ آپ کا پروگرام ہے, اس میں مولانا صاحب کا اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ موقف وضاحت کے ساتھ پیش نہیں ہو سکا. اب جو ان کی بات کو سنے گا وہ اس طرف ہو جائے گا, جو ان کی بات کو سنے گا وہ اس طرف ہو جائے گا. تو آپ ایک پروگرام رکھیں, مرد و زن کے جو یہ معاملات ہیں جو میں سمجھتا ہوں حکمت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان ہونے چاہیے. ان کی وضاحت اب اس معاشرے میں بہت ضروری ہو گئی ہے, اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک طرف ملا میں بٹ گیا ہے, دوسری طرف مسٹر میں بٹ گیا ہے. اور اسلام کے اندر جو ہے یہ ملا اور مسٹر کی کوئی تفریق تشریح کوئی وضاحت نہیں ہے. ہر وہ انسان اگر کسی نے داڑھی رکھی ہے تو اس کا ایک عمل ہے, نہیں رکھی ہے تو اس کا ایک عمل ہے. جب سٹارٹنگ کمنٹس دیے تھے ماجد صاحب, تو آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمیں علماء سے, ہمیں ممبر سے یہ شکایت ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اس تواتر سے گفتگو نہیں کرتے جس طرح سے کرنی چاہیے. جی بالکل, میں اپنے موقف پہ ابھی بھی قائم ہوں. اگر اس تواتر سے وہ گفتگو ہوتی تو آج ہم یہاں پہ کم از کم اس آج جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس پہ بات کر رہے ہوتے. ہم تو بہت پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ
یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ہمارے ذہنوں میں ابھی تک واضح نہیں ہو سکا. ساشا آپ کو کہیں لگا کہ اس پروگرام میں آپ کی ہیومیلیشن کی گئی؟ ہیومیلیشن سے زیادہ مجھے تھریٹ کیے جا رہے ہیں آف دا بریک. آپ کو بھی پتا کیا کیا تھریٹ کیا جا رہا ہے, پتہ نہیں مجھے یہ کہاں سے سیدھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم آڈینس یہ دونوں ملے ہوئے آپس میں, ہم سیدھا کرنے کی ہمیں کوشش کی جا دلوں رہی کے ہے. حال اللہ جانتا مجھے ہمارا اللہ زبان کے حال ہم بھی جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں ہمارے دلوں کا حال بھی ہمارا خدا جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, ہم پہ مجھے ماروی سرمد اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے کے تانے دیے جا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا مجھ پہ ڈائریکٹ اٹیک کیا گیا ہے, اور اب مجھے آف دا بریک تھریٹ کیا جا رہا ہے. اور میں اگر کہتی ہوں کہ اگر مجھے if something happened to I don't know, مفتی صاحب اگر مجھے آف دا بریک اگر تھریٹ کیا جا رہا ہے, ذاتی میری جان پہ تھریٹ کیا جا رہا ہے, مجھے سیدھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر لوگوں کو آپ کس طرح سے اپنی جانب اٹریکٹ کر سکیں گے؟ پھر کیا میں سنا نہیں, میں نے کہا کہ اگر لہجہ شیریں نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کو اپنے پیغام کی جانب کس طرح سے راغب کر سکیں گے؟ لہجے کا تعلق موقع محل سے ہے, سیاق و سباق سے ہے. کہیں لہجہ شیریں ہوتا ہے, کہیں تلخ ہوتا ہے, کہیں کیا کہتے ہیں بندہ نرمی سے بات کرتا ہے, کہیں اونچی آواز میں بات کرتا ہے. موضوع کی مناسبت سے بات ہوتی ہے. جہاں تک قوت برداشت کا تعلق ہے وہ آپ کی ذاتیات سے ہوتا ہے. اگر آپ کی ذاتیات پہ کوئی حملہ کرے آپ جتنا ہو سکے برداشت کریں. جہاں اسلام پہ حملہ ہو, اسلام پر بات ہو, اب مجھے بات کرنے دینا, میں نے آپ پر بات نہیں کی بھائی, میں نے آپ پہ بات ہی نہیں کی. جب ان کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں تھا, کسی اسلامی جب ان کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں تھا, ٹوٹلی اس کا رخ بدل لیا, اور یہ غلط طریقے پہ آ رہے ہیں. ان کے پاس آج یہی بھی آتا ہے, اور یہ آف دا بریک جا کر مجھے تھریٹ کریں گے اس بات پہ جا کر. مفتی صاحب کسی اسلامی حکم کی توجیہ سمجھنے کی کوشش کرنا حملہ ہے کیا؟ جس طرح ساشا نے یہ کس کیا؟ بات کو کس سائڈ میں لے کر جا رہے ہیں آپ نے مجھ سے میرا موقف مانگا, میں نے دیا. اسلامی حکم کی حکمت سمجھنا کوئی توہین نہیں, حکمت سمجھے بغیر اس پر اعتراض کرنا, اور کیا کہتے ہیں اعتراض بھی اس بونڈے انداز سے کرنا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خلیق الرحمان, ساشا جاوید ملک اور ماجد چودھری. آپ کا ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.